बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। व क़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है रसूल आले रसूल अलैहिस्सलाम से वाबस्ता उलमा की ज़िम्मेदारियाँ और उनकी ख़ुसूसियात। इससे पहले एक हम तफसील से डिस्कशन कर चुके हैं उस हदीस के बारे में कि जिसमें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बाज़ उलमा को शियों के लिए यजीद की फ़ौज से ज़्यादा नुक़सानदेह करार दिया है। और तफसील से हम बता चुके हैं कि ये वो उलमा हैं कि जो अंदर से नासबी हैं और नासबियों का साथ देते हैं और आइम्मा के फ़ज़ाइल घटाते हैं। और नासबियों की जो सिफ़त है वो ये कि वो आइम्मा के मुखालिफ हैं, इमामत के मुखालिफ हैं, उनके दुश्मनों का साथ देते हैं, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल घटाते हैं और झूठे फ़ज़ाइल उनके दुश्मनों के बनाते हैं। और इस रिवायत में इमाम ने ख़ास तवज्जो दिलाई है कि ये अपने आप को शिया ज़ाहिर करके हमारे शियों को शुकूक और शुबहात में मुब्तला करते हैं और उनके अक़ीदे को कमज़ोर करते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस बारे में कि वो उलमा कि जिनकी तारीफ़ की गई है रिवायात में और उनकी क्या ज़िम्मेदारी है। तो सबसे पहले हम जो साबक़ा हमारा लेक्चर है उसकी जानिब तवज्जो दिलाते हैं कि मोमिनीन उसको ज़रूर सुने ताकि इस ज़माने में वो लोग कि जिनके सर पे बास के अमामे हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की दुश्मनी में वो लोग लगे हुए हैं और फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम घटा रहे हैं और दुश्मनान ने अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। तो खुलासतन 1-2 मिनट में इस मौजू की जानिब दोबारा तवज्जो दिलाएं। आपके सामने किताब है एहतिजाज, अहमद बिन अली बिन अबी तालिब तबरिसी यानी शेख तबरिसी की, जिल्द नंबर है 2 और सफ़ा नंबर है 553 और यहाँ पर है वमिनहुम कौमुन नुस्साबुन। और उलमा में से कुछ ऐसे हैं कि जो नासिबी हैं, ला यक़दिरूना अलल क़दह फ़ीना, वो खुल्लम खुल्ला हमारी तौहीन नहीं कर पाते और कुछ उलूम हासिल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, यंतक़िसूना बिना इंद नुस्साबिना, हमारी तौहीन करते हैं हमारे दुश्मनों के पास जाके। अब ये कुछ उलूम हासिल करके शियों को गुमराह करते हैं और फिर इमाम फरमाते हैं हम अज़ुर्रु अला ज़ुअफ़ाए शियतिना, ये हमारे कमज़ोर शियों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हैं किससे, यजीद की फ़ौज से। अब इनकी खुसूसियत क्या है कि नासबियों के साथ मिले हुए हैं और यहाँ पर भी बयान हो रहा है हाउलाए उलमा इस्सू अन्नासिबूना अल मुतशब्बिहूना बिअन्नहुम लना मवालूना, ये उलमाए सू नासबी हैं। अब यहाँ पर याद रहे कि यहाँ पर मुराद है नासबी से कौन, कि जो दुश्मन है अहले बैत के। अब अगर कोई अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करता है वो क़तन इसमें शामिल नहीं होगा। यहाँ पर पर्टिकुलर डिस्कशन हो रहा है उन लोगों के बारे में जो शिया बन के शियों के अक़ायद को ख़राब कर रहे हैं, ख़ुसूसन इमामत के बारे में और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल के बारे में। तो ये ऐसा ज़ाहिर करते हैं जैसे कि ये हमारे चाहने वाले हैं, वले आदाइना मुआदून, और ये हमारे दुश्मनों के दुश्मन हैं। लेकिन इनका काम क्या है, युदखिलून अश्शक्क व शुबह अला ज़ुअफ़ाए शियतिना, ये हमारे ज़ईफ़ शियों के दिलों में शुकूक व शुबहात को जन्म देते हैं। इस बारे में मोमिनीन से गुजारिश है कि इस लेक्चर को तफसील से देखें। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि उलमा की ज़िम्मेदारी क्या है। बस सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी उलमा की है वो यही है कि अल्लाह रसूल और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की मार्फत कराएं। और मुसलमान माशरे में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ख़ुद आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के दौर में भी था और आज भी है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत की मुखालफत है और उनके कौल की मुखालफत है। उनकी शख्सियत को ख़राब किया जा रहा है, जैसा कि हम बारहा तवज्जो दिला चुके हैं। कुतुब अहले सुन्नत ख़ुसूसन सिहाह सित्ता तौहीन रिसालत से भरी हुई हैं।
لیکن ان کا جو اصل اٹیک ہوتا ہے وہ ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی امامت پر ہوتا ہے، اور جو بھی ائمہ کی امامت میں شک کرے، مخالفت کرے، ان کے دشمنوں سے محبت کرے، ان سے دشمنی کا اظہار کرے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ فضائل کم کرنے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی اور طریقے سے ہو، وہ سب ناسبی ہیں۔ بس علماء اہل بیت کی ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ شیعوں کو ناسبیوں سے اور ان کے شکوک و شبہات سے اور ان کی گمراہیوں سے بچاتے ہیں۔ لہٰذا احتجاج تبرسی کے ان شروع کے ابواب میں کہ جو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے جلد نمبر 1 میں، اس میں علماء کی خصوصیات ہیں۔ کچھ کا تعلق ہے کہ ان کا جنت میں کیا مقام ہوگا، ان کی کیا فضیلت ہے، لیکن کام کے اعتبار سے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، کیونکہ آج کل ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جب شیعت کا دفاع کیا جائے تو عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ اختلاف کیا جا رہا ہے، یعنی لوگ ہمیں قتل کریں، آپ کو حق نہیں ہے کہ اپنا دفاع کریں۔ یعنی لوگ یہ کہیں کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، ہم نہ بتائیں کہ آپ کی کتابوں میں کتنی تحریف ہے، کتنی خدا کی توہین ہے، کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ یعنی دشمن ہمیں مارے، ہم اپنے دفاع کے لیے حقائق بیان نہیں کر سکتے، دشمن بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور دشمنوں نے جو اعلی کار ہمارے درمیان داخل کیے ہیں وہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ لیکن ان روایات میں جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہی ہے کہ علماء اہل بیت کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ناسبیوں سے اور ان کی سازشوں سے اور ان کی گمراہیوں سے شیعوں کو بچاتے ہیں۔ اب جب ڈسکشن کیا جاتا ہے اور بحث کرنے والے کے باطل مذہب کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ توہین ہو رہی ہے، تو وہ بھی ہم بیان کریں گے نہج البلاغہ کا بھی حوالہ اور اسی احتجاج تبرسی کا بھی حوالہ کہ دشمنان اہل بیت کے مذہب کے نقائص کو اور ان کی چھپی ہوئی چیزوں کو بیان کرنے کا حکم ائمہ علیہم السلام نے دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان کو بتایا جائے عوام کو، اور یہ ہم بتاتے چلیں کہ تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر۔ یہ سارا فتنہ جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے یہ ان کے ناسبی علماء کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ناسبی فقط وہ نہیں ہیں کہ جو ائمہ سے جنگ کریں، وہ بھی ناسبی ہیں جو حق کو جاننے کے بعد ائمہ کے مقام کو اور ان کی حیثیت کو اور ان کی اہمیت کو اور ان کی مرکزیت کو چھپاتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ہے جلد نمبر 1 احتجاج تبرسی کی، اور صفحہ نمبر ہے 9 اور حدیث نمبر ہے 7، اور یہاں پر روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام علماء شیعتنا مرابطون فی ثغر الذی یلی ابلیس وعفاریتہ۔ اب اس کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں۔ ہمارے شیعوں کے علماء دین کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ بس سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ دین کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ اور کیا صفت ہے؟ یہ ہمارے کمزور عقیدے والے شیعوں کو شیاطین کے حملوں سے بچاتے ہیں، اور شیطان اور اس کے ساتھی، اب یہ شیطان اور اس کے ساتھی سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر نواسب کو شیعوں پر مسلط نہیں ہونے دیتے۔ یمنعونہم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا وعن ان یتسلط علیہم ابلیس وشیعتہ النواسب، کہ یہاں پر ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ اہم ترین ذمہ داری علماء شیعہ کی کیا ہے کہ وہ شیطان اور جو شیطان کا گروہ ہے نواسب کا۔ اب نواسب کون ہیں؟ جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئیں، چاہے وہ اظہار محبت کر کے امامت کا انکار کریں، اور چاہے وہ گالیاں دے کے اور جنگ کر کے اور تلوار نکال کر اہل بیت کے مقابلے میں آئیں، یہ سب نواسب ہیں۔ اب آگے امام فرماتے ہیں کہ اہم ترین صفت کیا ہے، اور یہ شیطان اور اس کے ساتھی نواسب کو شیعوں پر مسلط نہیں ہونے دیتے۔ اب ظاہر پر شیعوں پر مسلط نہیں ہونے دیتے سے مراد کوئی فزیکل تسلط نہیں ہے، یعنی ان ناسبیوں کے نظریات کو شیعوں میں پھیلنے نہیں دیتے۔ اب ان علماء کی فضیلت کیا ہے کہ جو ناسبیوں سے مقابلہ کرتے ہیں؟ اگر ہو کہ جو ہمارے شیعوں کے عقیدوں کا دفاع کرتا ہے وہ ان لوگوں سے 10 لاکھ گنا افضل ہے جو روم و ترک و خزر سے جنگ کرتے ہیں۔ خزر کے بارے میں ڈسکشن ہے کہ یہ رشیا والے ہیں،
یا اس طرف کے بعض وہ باشندے ہیں جو ایک زمانے میں وحشی تھے اور حملے کرتے تھے۔ اب یہ کیوں افضل ہیں؟ کیونکہ یہ علماء ہمارے شیعوں اور محبوں کے دین کا دفاع کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ ان کے بدن کا دفاع کرتے ہیں، یعنی جو فوجی ہیں وہ بدن کا دفاع کرتے ہیں اور یہ لوگ دین کا دفاع کرتے ہیں۔ اور جو پہلے روایت گزری ہے کہ جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شیعوں میں شکوک و شبہات کو جنم دیں، یہ یزید کی فوج سے زیادہ خطرہ ہے کو کہ جو امام حسین کو تھا، کیوں کہ وہ لوگ قتل کر رہے تھے۔ لیکن یہ جو افراد ہیں کہ جو شیعہ بن کے در حقیقت ناسبی ہیں، دشمن اہل بیت ہیں، یہ شیعوں کے دل میں شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں، جیسا کہ پبلک جانتی ہے کچھ افراد کے اس وقت ویڈیو کلپس اور ان کی گفتگو دشمنان اسلام اور دشمنان محمد وآل محمد علیہ السلام کے مورال کو ہائی کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن جو شیعوں کا دفاع کرتے ہیں ان کے بارے میں فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ MI6 کے ہیں، یعنی جو اہل بیت کی توہین کریں اور دشمنوں کو سپورٹ کریں ان کو بنا دیا گیا ہے صحیح معنی میں عالم اور مجاہد، اور جو اہل بیت کا دفاع کریں ان کو کہا جا رہا ہے MI6 کا ایجنٹ۔ تو پبلک ان چیزوں سے آگاہ ہو اور دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ آیا اسلام واقعی یعنی مذہب حق اہل بیت کی سرحدوں کا دفاع کر رہا ہے؟ جیسا کہ اس روایت میں بیان ہوا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو اسلام کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام یعنی تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، اس کے علاوہ اسلام نہیں ہے کچھ۔ اہل بیت کے مقابلے میں جو نظریات ہیں وہ اسلام نہیں ہیں، گو کہ مسلمان ہیں لیکن وہ اسلام واقعی نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، ایک بغاوت تھی رسول آل رسول کے خلاف کہ جو اس صورت میں نمودار ہوئی۔ اب پیج نمبر 10 آپ کے سامنے ہے اور حدیث نمبر بھی ہے 10، اور یہ روایت امام محمد تقی علیہ السلام سے نقل ہوئی، اور یہاں پر ان شیعوں کو کہ جن کا علمی معیار بلند نہیں ہے انہیں یتیم کہا گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں آل محمد کے یتیم جو اپنے امام سے دور ہونے کی وجہ سے جہالت میں بھٹک رہے ہوں اور شیاطین اور ہمارے ناسبی دشمنوں کے ہاتھ میں اسیر ہوں۔ تو یہاں پر بھی ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے فی عید النواسب من اعدائنا، یہاں پر بھی انہی ناسبیوں کا ذکر ہے اور دشمنان اہل بیت کا ذکر ہے، اور علماء کی خصوصیت کیا ہے کہ جو ان لوگوں کو یعنی یتیمان آل محمد کو کہ جو کم علم شیعہ ہیں ان کو ان کی سازشوں سے اور ان کی گمراہیوں سے، کیونکہ ناسبی کیا کریں گے؟ اہل بیت کے فضائل کو گھٹائیں گے، اہل بیت کی امامت میں شک ڈالیں گے، تو ان کے شکوک و شبہات سے بچائے۔ تو دوبارہ ترجمہ بیان کر دیتے ہیں، آل محمد کے یتیم جو اپنے امام سے دور ہونے کی وجہ سے جہالت میں بھٹک رہے ہوں اور شیاطین اور ہمارے ناسبی دشمنوں کے ہاتھ میں اسیر ہوں، یعنی ان کی تبلیغ سے متاثر ہوں، ان کی کفالت کرنے والا جو انہیں اس چنگل سے نجات دے اور گمراہی سے نکالے اور شیطان کے وسوسوں کو زائل کر کے اس پر غالب آ جائے اور ناسبیوں پر الہی حجتوں اور ائمہ کے دلائل کی مدد سے غلبہ پائے۔ وَقَهَرَ النَّاسِبِينَ بِحُجَجِ رَبِّهِمْ، یعنی عالم اہل بیت کی صفت کیا ہے کہ وہ غلبہ پائے ان ناسبیوں پر الہی دلیلوں کے ذریعے سے۔ خدا کے نزدیک اس کا مقام ایک عابد سے اتنا بلند ہے جیسے آسمان زمین سے اور عرش اور کرسی آسمان سے۔ ایسے افراد کو ایک عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو 14ویں کے چاند کی روشنی کو ایک ناقابل رؤیت ستارے پر۔ اب آپ کے سامنے پیج نمبر 11 اور حدیث نمبر ہے 11، اور یہ روایت ہے امام علی نقی علیہ السلام سے، اور اس میں امام آنے والے زمانے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کون سے زمانے کے بارے میں؟ کہ جب امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہوگی، یعنی ابھی امام علی نقی علیہ السلام کا دور ہے، پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور آئے گا، پھر امام زمان علیہ السلام کی امامت ہوگی، غیبت میں جائیں گے، اور یعنی اس زمانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور اس زمانے میں جو علماء کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کی جانب ہم توجہ دلاتے ہیں۔ لولا من یبقى بعد غیبت قائمکم، اب ایک نسخے میں قائمکم ہے اور ایک میں ہے قائمنا، یعنی ہمارے قائم، اور ایک میں ہے کہ تمہارے قائم۔ اگر ہمارے قائم کی غیبت کے بعد، یعنی امام کی غیبت کا زمانہ، یعنی یہ زمانہ چل رہا ہے، اگر کیا ہوتا، ان کی جانب دعوت دینے والے، نمبر ایک، ان کی جانب رہنمائی کرنے والے، دوسری صفت، الہی دلیلوں سے دین کا دفاع کرنے والے، اللہ کے کمزور بندوں کو شیطان اور اس کے چیلوں کے فریب اور نواسب کے جال سے محفوظ رکھنے والے علماء نہ ہوتے۔ تو یہاں پر ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کر دیا ہے وَمِن فِفَاخِ النَّوَاسِب۔ تو یہاں پر بھی امام نے جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں علماء کی، یا جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں اس روایت میں، وہ کیا ہے کہ علماء کون ہیں کہ جو شیطان کے جال سے بچائیں اور نواسب کے جال سے، اور نواسب کا جو طریقہ ہے شکار کا، اس سے بچائیں۔ تو امام فرماتے ہیں اگر ان صفات کے علماء نہ ہوتے، لما بقی احد الا ارتد عن دین اللہ، اگر ایسے علماء کہ جو شیطان کی چالوں سے اور ناصبیوں کے چنگلوں سے بچانے والے نہ ہوتے، تو امام فرماتے ہیں تو کیا ہوتا، تو کوئی بھی دین پر باقی نہ رہتا، سب مرتد ہو جاتے۔ لیکن یہ علماء ہوں گے جو ہمارے کمزور عقیدے والے شیعوں کی زمام قلب، یعنی عقیدے کو ایسے تھام کے رکھیں گے جیسے کشتی کو چلانے والا سواروں کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ یہی علماء اللہ کے نزدیک فضیلت والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی توجہ رہے، من ففاق النواسب، یعنی نواسب کے جالوں سے بچانا ایک اہم ترین ذمہ داری ہے اس غیبت کے زمانے میں۔ اب ایک ڈسکشن کیا جاتا ہے کہ دوران گفتگو ہم سامنے والے، یعنی مذہب کے جو ظاہر ہے کہ اکثر ناصبی ہیں، اور ہم بتا چکے ہیں کہ جو بھی ائمہ کی امامت کا انکار کرے، کچھ پیار سے انکار کرتے ہیں، کچھ تلوار کھینچ کے اور توہین کر کے اور گالی دے کے کرتے ہیں، کام سب ایک کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے صحیح وارثوں کا انکار کر رہے ہیں، اور ان کے قول کو ہجر و ہذیان اور بکواس کہنے والے کو بلند مقام عطا کر رہے ہیں، اور اہل بیت کو اس مقام سے ہٹا رہے ہیں۔ تو پیج نمبر 15 آپ کے سامنے ہے، اور حدیث نمبر ہے 17، اور اس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ دشمنان اہل بیت کے نظریات جو چھپے ہوئے ہیں اور جو برے نظریات ہیں، جو ان کے دین کی اور مذہب کی خامیاں ہیں، انہیں بیان کرو۔ کیوں بیان کرو؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہ کیا گند بلا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی کسی کے دین کی چیز کو کھول کے نہ بیان کیا جائے، یہ غلط ہے۔ تعلیمات قرآن اور اہل بیت یہی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں بت کو لایا جائے تو کیا بت کے نقائص کو نہ بیان کریں؟ انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں باطل انبیاء کو لایا جائے تو ان کے نقائص کو نہ بیان کریں؟ ائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کو لایا جائے تو ان کے نقائص کو نہ بیان کریں؟ ائمہ کی تعلیمات کے مقابلے میں بیہودہ تعلیمات کو لایا جائے تو ان تعلیمات کی بیہودگی کو بیان نہ کریں؟ عقلی سی بات ہے، اور ائمہ یہی فرما رہے ہیں۔ اب یہ روایت آپ کے سامنے ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں جس شخص کا ہم و غم یہ ہو کہ وہ اہل بیت کی محبت میں کمزور عقیدہ شیعوں کو ناصبیوں سے بچائے۔ تو یہاں پر آپ توجہ دیں کہ اہم ترین صفت ایک عالم کی کہ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہو، وہ کیا ہے؟ کہ جس کا ہم و غم یہ ہو کہ وہ کمزور شیعوں کو ناصبیوں کی
گمراہیوں سے بچائے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 17 اور پیج نمبر ہے 15۔ جس شخص کا ہم و غم یہ ہو کہ وہ اہل بیت کی محبت میں کمزور عقیدہ شیعوں کو ناصبیوں سے بچائے اور ان سے شر کو دور رکھے، یعنی شیعوں سے شر کو دور رکھے، ہمارے دشمنوں کے نقائص بیان کرے۔ یہ اہم ترین موضوع ہے کہ جس کو عام طور پر اب جھٹلایا جا رہا ہے کہ نہیں، کسی کے دین و مذہب کی چیز کو بیان نہ کریں، جبکہ یہ بیان کرنے کا حکم ائمہ علیہم السلام نے خود دیا ہے، اور یہی حکم نہج البلاغہ میں بھی ہے جو اس کے بعد بیان ہوگا۔ اب وہ کیا حکم ہے؟ وَيَكْشِفُ عَنْ مَخَازِيهِمْ، مخازی یعنی ان کی ویک پوائنٹ، ان کی بیہودہ چیزیں، وہ چیزیں کہ جو شرمناک ہیں، وہ جو نقائص ہیں، شرمندگی کا سبب ہیں، انہیں بیان کرو۔ مثال کے طور پر ان لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف تحریف قرآن کا، تو کیا کرنا چاہیے؟ جتنی روایات تحریف قرآن کی ہیں وہ دنیا کو دکھانی چاہیے، تاکہ پتہ چلے ہمارے برادران اہل سنت کو کہ ان کے علماء کتنے بڑے چال باز ہیں۔ یا مثال کے طور پر توہین رسالت کا شور دنیا کے سامنے مچایا ہوا ہے، جبکہ توہین رسالت جتنی کتب اہل سنت میں خصوصاً صحاح ستہ میں ہے، اتنی دنیا کے کسی مذہب اور مکتب میں نہیں ہے۔ نہ اتنی توہین کسی ہندو نے کی ہے، نہ اتنی توہین کسی عیسائی نے، نہ یہودی نے، کہ جتنی کتب اہل سنت میں ہے۔ لیکن اپنے نقائص کو چھپانے کے لیے انہوں نے شور مچایا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پر پاکستان میں اگر اس توہین رسالت کے نام پر جو قتل عام کے بازار کو گرم کیا ہوا ہے، اس کو اگر روکنا ہو تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کتب اہل سنت خصوصاً صحاح ستہ میں جو توہین رسالت ہے اس کو کھول کھول کے دکھایا جائے، تاکہ یہ جو شور کر رہے ہیں کہ کبھی کسی نے توہین کر دی اسے مار دیا، کبھی کسی کو توہین کا الزام لگا کے مار دیا، یہ مس یوز نہ کر سکیں۔ ان کو یہ کہا جائے کہ اگر توہین رسالت کا قانون واقعاً نافذ کرنا ہے تو پہلے تو آپ کو صحاح ستہ پر پابندی لگانی پڑے گی۔ تو ترجمہ آپ کے سامنے ہے، وَيَكْشِفُ عَنْ مَخَازِيهِمْ، ہمارے دشمنوں کے نقائص بیان کرے۔ اب ظاہر ہے دشمنوں کے نقائص یعنی یہ نہیں کوئی لنگڑا یا لولا ہے، ان کے مذہب اور مکتب میں کیا نقائص ہیں، بیہودگیاں ہیں، ان سب کو بیان کرے۔ وَيُبَيِّنُ عَوْرَاتَهُمْ، عورات جمع ہے عورت کی، یعنی ان کی شرمگاہوں کو، یعنی ایسی چیزیں جن سے ان کو شرمندگی ہو، ان کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو انہوں نے ڈھکی ہوئی ہیں، انہیں کھولے، ان کی چھپی ہوئی باتوں کو کھولے، اور کیا کرے؟ محمد وآل محمد علیہم السلام کی عظمت اور امر امامت کو بیان کرے۔ وَيُفَخِّمُ أَمْرَ مُحَمَّدْ وَآلِهِ، اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو خداوند تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت میں محلات اور عمارتیں بنائی جائیں، دشمن خدا کے خلاف دلیل پر مبنی ایک ایک حرف کے بدلے اسے جو اجر ملے گا وہ دنیا کی املاک سے زیادہ ہوگا۔ وہ گھر اتنے مضبوط ہوں گے کہ زمین و آسمان کے وزن کو اٹھا سکیں گے۔ اس کے محلات، عمارتوں اور نعمتوں کی تعداد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے کہ اس روایت میں امام فرما رہے ہیں کہ جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ یکشف عن مخاضیہم ویبین عوراتہم، کہ ان کی بےہودگیوں کو اور جو نقائص ہیں ان کو بیان کرو اور چھپی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر لوگوں کو دکھاؤ۔ یہی موضوع نہج البلاغہ میں ہے، خطبہ نمبر 204، اور بعض نسخوں کے حساب سے صبی صالحی کا جو ہے اس میں 204 ہے، مفتی جعفر صاحب کے ترجمہ میں 206 ہے، کہ جب جنگ صفین سے آپ واپس آ رہے تھے تو اس ایک جملے کو ہمارے یہاں بعض علماء بیان کرتے ہیں، انی اکرہو لکم ان تکونوا سبابین ولکنکم، کو بھول جاتے ہیں۔ صرف اتنا کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالی دینے والے ہو، میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالی دینے والے لگو، اور جو اصل حکم ہے امام کا، جو اصل بات ہے اس کو چھپا لیتے ہیں۔
وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ۔ اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا۔ یعنی یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ گالی نہ دو، واقعہ نہیں دینی چاہیے، لیکن دشمنان رسول آل رسول کے نقائص کو اور ان کی چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرنا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں مانتے ان کو۔ اور جو دوسرا ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ بہترین بات یہ ہے کہ تم ان کے اعمال اور حالات کا تذکرہ کرو تاکہ بات بھی صحیح رہے اور حجت بھی تمام ہو جائے۔ یہ ترجمہ ہے مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب کا۔ اور اب آپ کے سامنے ہے پیج نمبر 16 اور حدیث نمبر ہے 19۔ اور یہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ ہیں جو ہمیں اذیت دیتے ہیں، اور کس کے ذریعے سے اذیت دیتے ہیں؟ یعنی مولا امیر المومنین کے مقابلے میں جو پہلے چند افراد تھے ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، اول ثانی و ثالث کے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بعض شاگردوں کو بتایا کہ کچھ شیعہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ان کا ایک نازبی پڑوسی ہے جو اول دوم سوم کی مولا علی علیہ السلام پر فضیلت کے دلائل دیتا ہے، جن کا جواب دینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی کو بھیجوں گا جو ان کی بات کو کھول کر اوقات واضح کر دے گا، یعنی حالات اور چیزوں کو واضح کر دے گا۔ اب یہاں پر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اذیت ہو رہی ہے ان کو، اور یہ لوگ اذیت دے رہے ہیں کس کے ذریعے سے؟ کہ مولا امیر المومنین کے فضائل کو گھٹا رہے ہیں اور ان کے فضائل دوسروں کو دے رہے ہیں۔ فقال الحسن ان ابعث علیکم من یفہمہ عنکم ویصغر شانہ لدیکم، کہ میں کسی کو بھیجوں گا کہ جو بحث کرے گا اور ان کی شان کو چھوٹا کر کے واضح کر کے دکھا دے گا کہ ان کی کیا اوقات ہے اور یہ کیا مقام ہے۔ تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ علماء اہل بیت علیہم السلام کی جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ امر امامت کا دفاع ہے۔ کیوں کہ جو مقابلے میں لوگ ہیں وہ ناسبی ہیں، اور ناسبی امامت کے خلاف کھڑے ہیں، کبھی تلوار کے ذریعے، کبھی دیگر چیزوں کے ذریعے۔ بس شیطان سے بچانا ہے قوم کو اور ناسبیوں کے شر سے بچانا ہے، خصوصاً ایسے دور میں کہ جب تہمتیں لگا کے قتل کیا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر کہ جو شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، اور یہ ہم بارہا ڈسکس کر چکے ہیں، ہمارا لیکچر موجود ہے کہ کس کا قرآن کس کی بکری نے کھایا، ایسی ہمارے کوئی روایت نہیں ہے، یہ حضرت عائشہ کی داستان ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن بکری کھا گئی۔ بالکل اسی طرح جو توہین رسالت کے نام سے شیعوں پہ حملے ہو رہے ہیں، جیسے عاشق بیہ صاحب کو شہید کیا گیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کتب اہل سنت میں توہین رسالت ہے اسے بیان کریں، تاکہ پتہ چلے کہ توہین رسالت عیسائی یا یہودی یا ہندو یا کہیں اور سے ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ جتنی صحائے ستہ میں دشمنان رسول آل رسول نے کی۔ اور کیونکہ یہ اہل بیت علیہم السلام کے مخالف تھے۔ اور کیوں مخالف تھے؟ کیونکہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے تھے، لہٰذا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنی تھی، اور مختلف روایات بنا کے توہین کی گئی۔ بس ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی امامت کا ذکر ہو اور دلائل دیے جائیں، اور شکوک و شبہات کو جنم دینے والوں سے مقابلہ کیا جائے، چاہے وہ اندر سے ہوں چاہے وہ باہر سے ہوں، اور جو بھی ائمہ علیہم السلام کے فضائل کو گھٹائے اور شکوک و شبہات جنم دے اور شیعوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرے، تو جان لیں یہ لوگ ناسبی ہیں اور شیعوں کے لیے یزید کی فوج سے بدتر ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہم السلام پر عمل کرنے کی، اور ائمہ علیہم السلام کے فضائل بیان کرنے کی، اور دشمنان
اہل بیت علیہم السلام کے چہروں سے نقاب ہٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔